बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हम सूरत कहफ की आयत मुबारका 51 की तफसीर को समझते हैं। बहुत ज़ूम मानी माने हैं, इनको समझें। क्योंकि कफ़ार कहा करते थे या ख़ुद ही दिलों में वसवसे डालने वाले शयातीन या ख़यालात हमारे ज़हनों में आते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। इसी बुनियाद पर ये बड़ी अच्छी बात बयान की जा रही है। लफ्ज़ी तर्जुमा से पहले समझते हैं। माँ नहीं, अशद्दुहुम, हाज़िर किया मैंने उन्हें, ख़ल्क़स समावात, ख़ल्क़ यानी मख़लूक़ को, यानी पैदा करना, अस्समावात आसमानों, वल अर्द ज़मीनों, और वला ख़ल्क़ और ना मैंने पैदा किया या करना, अनफुसिहिम इनकी जानों या इनकी जानें, मतलब वो खुद, वमा कुंता और मैं नहीं, मुत्तखिज़ा बनाने वाला, मुज़िल्लीन गुमराह करने वालों को, आज़ुदा। देखें यहाँ पे आज़ू बाज़ू। अब ये बात है, ये लफ्ज़ी तर्जमा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ, आपको वैसे आज़ुदा की समझ नहीं आएगी। आज़ुदा यानी बाज़ू। जब देखें किसी को किसी जंग के हवाले से किसी के सामने शेयर किया जाता है, पेश किया जाता है, तो वो जब वो अखाड़े में उतरते हैं, किसी के साथ मुकाबला हो, तो वो शौही से सबसे पहले अपनी बाजुओं को फैलाते हैं, ऐसे घमंड दिखाते हुए बाजुओं को फैलाते हैं, ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं। आपने अक्सर ये एक्सरसाइजेज या इनमें जब लड़ाइयाँ होती हैं, तो आपने देखा होगा उसके अंदर ये जो लड़ने वाले 2 फ़रीक़ैन हैं आपस में, इस तरह अपने बॉडी को इस तरह करके दिखाते हैं। तो आज़ूदा का लफ्ज़ी मानी है, निकला कहाँ से? देखें, कंधे से लेकर कोहनी तक इस हिस्से को दिखाया, इस हिस्से को आज़ूदा कहते हैं, आज़ूद। ठीक है? ये इसका लफ्ज़ी मानी। तो आपको चूँकि मानी में समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने डिटेल में इसको बता दिया। हम बात कर रहे हैं अब आयत की कि माँ नहीं, अशद्दुहुम, मैंने आसमान और ज़मीन पैदा किए करते वक़्त उनको नहीं बुलाया था और ना खुद उनको उनकी अपनी तख्लीक करने पर उन्हें शरीक किया था। मेरा ये काम नहीं है कि मैं गुमराह करने वालों को अपना मददगार बनाऊं। अब यहाँ पे ये चीज़ आज़ूदा मददगार के हवाले से आएगा। मा अशद्दुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़ वला खल्क़ अनफुसिहिम। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मैंने उन्हें किन्हें, यहाँ पे शयातीन का ज़िक्र हो रहा है, उन्हें आसमान और ज़मीन को पैदा करते वक्त हाजिर नहीं था किया, ना खुद उनके पैदा करने के वक्त। किनके पैदा करने के वक्त? इब्लीस को पैदा करते वक्त या शयातीन, ये सब अल्लाह की मखलूक है ना। ठीक है, पहले ज़हन में रखें कि ये तमाम जो पानी है, हवा है, चरिंद हैं, परिंद हैं, जिन्नात हैं, हशरियात हैं, शयातीन हैं, फरिश्ते हैं, मलाइका हैं, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब अल्लाह ताला की तख्लीक हैं। इसको हम कहते हैं मखलूक़ात। तो यहाँ पे जो शयातीन की मखलूक़ात हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने उनको, हत्ता कि वो पैदा हो रहे थे, पैदा कर रहा था मैं उनको, अपने हाथों से ही अल्लाह ताला ने सबको बनाया, लेकिन उस वक़्त उनको मैंने वहाँ पर उनके अपने ही पैदा होते हुए भी किसी को शामिल नहीं रखा, साथ में उनको नहीं बुलाया था। समझ आ गई बात की? यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मैंने ज़मीन आसमान की पैदाइश पर शयातीन को ना हाज़िर किया, ना उनसे कोई मशवरा लिया, ना उनकी अपनी पैदाइश पर। ठीक है? तो फिर तुम जैसे मेरे ग़ुलाम हो, मतलब ये हवाएँ अल्लाह ताला की, चरिंद, परिंद, फरिश्ते, मखलूक़ात, इंसान, ये सब अल्लाह के अब्द है ना, सब अल्लाह की ग़ुलाम है ना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, जैसे तुम मेरे ग़ुलाम हो और किसी चीज़ का इख्तियार किसी को हासिल नहीं है सिवाय मेरे, क्योंकि अल्लाह खालिक है। तो फिर किसी चीज़ का खालिक कैसे कहलाता है कि वो तुम आ जाओ,
میرے ساتھ ہیلپ کروا دو، میرے ساتھ آزودہ میرے ساتھ ہیلپ کروا دو۔ اللہ تعالیٰ خود خالق ہے، ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، وہی ہر چیز کے لیے تدبیر کرتا ہے، اپنی حکمت سے اپنے تصرف سے کرتا ہے۔ وہ تخلیق بھی اس کی یکتا ہے، مطلب لا الہ، اس کے سوا کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ یہ نہیں کیا کہ ہماری طرح صبح سے کام اور سیٹنگ اور یہ نہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت نے ایسے ایک کن کے ساتھ تمام چیزوں کو تخلیق فرما دیا، یعنی وہ تخلیق میں بھی یکتا ہے، سنگل ہے، تدبیر میں بھی، تقدیر میں بھی۔ پھر کیسے شیاطین کو وہ ولی یا مددگار بنایا جا سکتا ہے؟ کیسے ان کی طرح اطاعت کی جاتی ہے جیسے دوسرے لوگ جو ہیں وہ اطاعت کرتے ہیں کچھ بتوں کی، درختوں کی، سورج کی، الگ الگ چیزوں کی، پہاڑوں کی، حتیٰ کہ کچھ لوگ پوجا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ نہ میرا مددگار تھا نہ مجھے کوئی اس کی ضرورت تھی، تو میں نے کیوں اس کو کہنا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ پھر آگے سے فرماتے ہیں کیسے ان کی طرح، جیسے دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ آؤ جی ہم مل کے یہ اس کی کرتے ہیں، جسے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، مطلب شیاطین جو کہ اس نے تو مہلت لی، ہم سب اس کی ہسٹری جانتے ہیں، مہلت لی، اس نے ٹائم لیا، اس کے اپنے بھی آگے سے نسل در نسل، وہ ایک سنگل شیاطین نہیں ہے، شیاطین پلس لفظ ہے، یعنی یہاں پر جمع کا صیغہ ہے کہ اس کی جو آل اولاد ہے وہ بھی ہزاروں کروڑوں سال، جس طرح جنات کی آل اولاد ہے ہزاروں کروڑوں سال پرانی، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے شیاطین جو خود اس کی لیے مدد مانگتی ہے، اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی اس نے ہر چیز کا موقع طلب کی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس طرح کی طرح، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرح اس کی اطاعت کی جائے؟ میں اس لیے کہہ رہی ہوں، اس کو یوں کھولتے ہیں بات کو، آپ نے سنا تو ہوگا اس وقت دجال کے بہت زیادہ معاملات شروع ہو چکے ہیں، اور آپ سب لوگ جان چکے ہیں کہ شیاطین کی پوجا بھی کی جاتی ہے۔ جو نئے لوگ ہیں شاید ان کو نہ واقف ہو، کچھ ہمارے ہی عوام میں سے، مسلمان تو نہیں، مطلب جو کفار لوگ ہیں، اہل کتاب کی بات نہیں ہو رہی، تورات زبور انجیل ماننے والوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ صرف اور صرف انکار کرنے والا کفار۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ آگ کے گرد چکر لگاتے ہیں، بالکل سیم اسی طرح سے اپنا بلیاں چڑھاتے ہیں، بڑا کچھ کرتا ہے، جسے آج کل ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایلومیناٹی ایک پوری تنظیم ہے اور یہ چیزیں ہیں۔ یہ آپ کو اب بہت زیادہ اس دین کی ترقی کے ساتھ ساتھ، دنیا کی ترقی کے ساتھ ساتھ، یہ ہم عام نیٹ کے ذریعے بھی ہمیں معلوم ہو چکا ہے۔ سرچ کیجیے گا آپ کو مل جائے گا، لیکن فالتو کی سرچ کر کے انسان بلا وجہ ادھر ادھر پہلے بھٹکتا ہے اور دین کی طرف سے کم۔ تو لہٰذا یہ کچھ لوگ ہیں جو ہیں وہ شیاطین کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت جنہیں کرنی چاہیے تھی، حالانکہ وہ خالق بھی نہیں ہے، نہ انہوں نے تخلیق کیا، کسی موقع پر ان کو حاضر نہیں کیا، نہ وہ معاون ہے، نہ کسی معاملے میں میرے مددگار تھے۔ یہ کفار کہتے ہیں نا کہ شیاطین یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس چیز کو آپ دوبارہ آگے سے پڑھیں اگر تو سورۃ السبا کی آیت نمبر 23 اور 22، سورۃ سبا کی آیت مبارکہ 22-23 میں اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو دوبارہ وہاں پہ فرمایا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ پکاریں، آپ کہہ دے پکارو اللہ تعالیٰ کے سوا جن کے بارے میں تم نے گمان کیا ہوا ہے، وہ آسمانوں اور زمینوں میں ذرہ برابر کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھتے، نہ ہی ان کی ان دونوں میں سے کوئی حصہ ہے، نہ ہی ان میں سے کوئی ان کا مددگار ہے، اور آپ ان کے پاس کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی مگر جس کے لیے وہ اجازت دے۔ کون اجازت دے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کے لیے اللہ اجازت دے۔ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہیں گے حق، اور جب وہ بلند بہت بڑا ہے۔
دیکھیں بات کو سمجھیں، جب انسانوں سے ان کی گمراہیاں دور کر دی جاتی ہیں تو جب ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور ان کو جب سمجھ عقل آتی ہے تب تک ان کی زندگیاں برباد ہو چکی ہوتی ہیں۔ میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، کفار ایسے ہی آئے اور ایسے ہی دنیا سے چلے گئے، آگ کی پوجا کرنے والے، چاند ستاروں کی، آسمان کی، حتیٰ کہ کسی طرح کا ایک بادل ہے، آپ ہنسیں گے سن کے، یہ ایک قسم کا ایک ٹائم پہ آتا ہے جسے ہم تو رینبو کہتے ہیں، اسی طرح سے ایک آسمان پہ ایک ٹائم پہ ان کفاروں کے نزدیک ایک بادل بھی ہے، یہ اس ٹائم کا انتظار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بادل آیا تو یہ ہمارا خدا ہے۔ کچھ ایسے مذاہب آپ ڈھونڈ کے دیکھیں، آپ کو بڑے عجیب و غریب ملیں گے۔ بہرحال شیاطین کو ماننے والے بھی بے شمار اس وقت اس دجلوی دور کے اندر پیدا ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو دجال ہے اس کا نام ہی ہے دجل، کفر انکار کرنے والا، وہ کہے گا میں خدا ہوں۔ وہ اصل میں وہ شیاطین کا ہی نمائندہ ہے، شیطان کا ہی نمائندہ ہے، جس نے مہلت لی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اتنی اتنی مہلت مجھے دے دیں۔ اسی لیے تو وہ دنیا نہیں بلکہ سمندروں پہ ان کا ٹھہراؤ ہے، پانیوں پہ ان کے گھر ہیں۔ خیر یہ موضوع اس طرف چلا جا رہا ہے، معذرت۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کس نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ شیاطین جو تھے وہ میرے مددگار تھے، کبھی متخذ المضلین عضدا، کہ انہوں نے کبھی میری مدد کی ہو تو وہ بھی خدا بن بیٹھے۔ جس طرح انڈیا میں آپ دیکھیں انہوں نے شاید 500 600 ہزار کے قریب ان کے خالی بھگوانی ہیں، فلانی ماں فلانا باپ فلانا، یہ میں ان کے نام نہیں لینا چاہتی، چھوڑیں اس چیز کو۔ اللہ تعالیٰ آگے سے فرماتے ہیں وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا نہیں ہوں۔ یعنی کون گمراہ کرتا ہے، یہاں پہ غور کریں، جنہوں نے گمراہ، مضلین جنہوں نے گمراہ کیا، کنہوں نے گمراہ کیا؟ لازمی بات ہے شیاطین نے گمراہ کیا انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر۔ انہوں نے جب گمراہ کیا تو کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں گمراہوں کو معاون اور مددگار بنانے والا نہیں ہوں۔ یہ اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ ہم اس طرح کا نعوذ باللہ سوچیں۔ وہ تو رب سے دشمنی کرتے ہیں نا، وہ تو شیاطین ہے نا، وسوسہ الذی یوسوس فی صدور الناس، ان کے صدر میں، ان کے دلوں میں وہ وسوسے ڈال دیتا ہے شیطان۔ ادھر چلے جاؤ، یہ جادو، جنات، کنڈے منکونڈے، یہ ساری چیزیں یہ کیا ہیں؟ یہ شیطانوں کے وسوسے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی جادو ہے، جادو ایک الگ چیز ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے، دلوں کو گمراہ کرتا ہے اور اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اسی لیے تو آخرت میں چند لوگ ہوں گے جو ایک حق اور سچ کو ماننے اور اس کے تابع ہوں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے شیاطین کے پاس سمجھایا ہے کہ شیاطین کے پاس کوئی قوت، کوئی زور نہیں ہے کہ وہ ان سے ڈر جائیں۔ یہ کہتے ہیں جی وہ بھوت کھڑا ہوتا ہے جنگل میں، وہ آپ کے بچوں کو کھا جائے گا، یہ ہوگا، وہ جی قبرستان میں یہ یہ سب شیطان کی چالیں ہیں جو من گھڑت بھڑکائی گئی ہیں اور اپنی طرف سے انسانوں کے ذہنوں میں، دلوں میں اور زبانوں تک پہ اس طرح گمراہ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ آخری والا جو حصہ ہے اس کو سمجھا جائے کہ وہ مخلوق ہیں، صرف خالق نہیں ہیں۔ خالق کون ہے؟ صرف اللہ رب العزت، جس نے تمام مخلوقات کو تخلیق کیا، نہ اس کا کوئی مددگار ہے نہ مددگار ہوگا۔ جب زمین بن رہی تھی، آسمان بن رہے تھے، جنات بن رہے تھے، خود شیاطین بن رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی میرے پاس مخلوق پاس نہیں تھی کہ وہ اس کی میرے لیے کوئی ہیلپ کرتا ہوتا ہے نا کہ چلو یہ میرا سیکٹری لگ گیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو جب زمین اور آسمان ہی اس کے نہیں ہیں، کسی چیز کے اوپر ایک ریت کے ذرے پر بھی وہ شیاطین حق نہیں رکھتے، تو کیسے تم بیوقوفوں کی طرح شیاطین کی باتوں پہ آ کر شیاطین کی عبادت کرنے لگ جاتے ہو؟ لہٰذا آپ بات کو سمجھیں، اللہ رب العزت نے نہ صرف بتوں، جانوروں، پرندوں، آسمانوں، دیواروں، مطلب جو آپ کے ذہن میں اوٹ پٹانگ باتیں آتی ہیں، کالی ماتا، گائے، بھینس،
हाथी हर एक को तो हिंदुओं ने पूज चुका है, ये हम समझते हैं। इवन कि कुछ मज़ाहिब में लोमड़ी को इन्होंने अपना वो पूजने वाला बनाया हुआ है, आपने कभी देखा होगा। कुछ लोगों ने लोमड़ी इतनी बड़ी जैकॉल बनाई होती है तो उसको पूजते होते हैं। बेशुमार अनगिनत मज़हब हैं जो कि गुमराह हैं, जो कि कुफ्र के अंधेरों में फंस चुके हुए हैं। इसे मैं कहूँगी दजल में फंस चुके हुए हैं अभी। तो जब आप खुद सोचें, जब खुद एक टाइम ऑफ एंड ऑफ द टाइम आएगा, तो जब ये चीज़ें कहेंगी हाँ हाँ ये तो सच है और वहाँ से हमारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, इसका मतलब है कि उस फरेब के अंदर इंसान को डुबो दिया गया और पता भी नहीं चला। अल्लाह ताला के विषयों को माफ़ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, और हमें हक और सच पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।